अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। तेल की कीमतें जो कि बढ़ती जा रही हैं उस हवाले से बात करेंगे कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा देखने में आया। साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी को तवील करने की खबरों ने मार्केट में बेयकीनी को मजीद बढ़ा दिया है। अगर बात करें तो बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स की जानिब से कहा गया है और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में मुसलसल 8वें रोज इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जून के मुआहदे के लिए ब्रेंट क्रूड 52 सेंट इजाफे के बाद $111.78 फी बैरल तक पहुंच गया है, जबकि जुलाई के मुआहदे की कीमत की बात करें तो $104.84 फी बैरल रही है। इसी से कबल भी तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा गया था जो मुसलसल 7 दिन तक बढ़ती रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ईरान पर इक्तिसादी दबाव बढ़ाने के लिए उसकी बंदरगाहों तक बहरी आमदोरफ्त को महदूद करने पर गौर कर रही है और इस मुमकिन इकदाम से आलमी तेल की सप्लाई भी मुतासिर होने का खदशा है, जिसके बायस हमने देखा कि कीमतों में इजाफा जारी है और जारी होता जा रहा है। तेल की कीमतों में इजाफा महंगाई में इजाफे का भी सबब बन सकता है और जिससे मुख्तलिफ ममालिक की मईशतें भी मुतासिर होंगी। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी काबीना इजलास से खिताब करते हुए ये कह दिया है कि तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और परसों आने वाले जुम्मे को कीमतों का दोबारा तयन करेंगे। बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल है। टास्क फोर्स रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायजा ले रही है। इसके अलावा दीगर अहम इशूज पर भी बात करेंगे और ये भी इशू है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन के ममनुआ फंडिंग केस में बानी पीटीआई के खिलाफ अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें हमने देखा कि उन्हें मरकजी मुलजिम करार दिया गया है। जराये के मुताबिक तफ्तीशी इदारे की जानिब से बैंकिंग कोर्ट में जमा कराए गए चालान में खान साहब को मरकजी मुलजिम करार दिया गया है और साथ ही दीगर अफराद को भी केस में नामजद किया गया है। अदालती जराये का कहना है कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से चालान की जांच पड़ताल स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया गया है और जिसके बाद केस को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी तजियाकार इम्तियाज खान फरहान साहब ने। सीनियर सहाफी हैं फैसल हकीम साहब, वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक है। सीनियर तजियाकार है फरीद काकर साहब, वो भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सीनियर तजियाकार जब्बार चौधरी भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले करेंगे फरीद काकर साहब का और उनसे बात का आगाज करेंगे। काकर साहब, सर सूरत हाल सामने है ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से अगर पहले बात कर लें तो ममनुआ फंडिंग केस में खान साहब को मरकजी मुलजिम करार दिए जाने को आप किस नजर से देखते हैं और साथ ही आप क्या समझते हैं अब ये केस का एक अहम मोड़ है? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवेरा देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत अरसे से ये एलिगेशंस थी कि उनको जो है वो जूइश लॉ भी जो है वो बहुत ज्यादा फॉरेन फंडिंग उनको मिलती है। आपको मालूम है कि अकबर एस बाबर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिल्कुल इनिशियल डेज के साथ ही थे, उन्होंने जब इसके ऊपर आवाज उठाई तो उनको साइड पे किया गया 2006-7 में और फिर अकबर इस बाबर ने बहुत लंबा केस चलाया इसके ऊपर, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने जो है इस चीज को बारहा कोर्ट में साबित किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फॉरेन फंडिंग के मामले पर जो है वो उनमें बहुत सेंसिटिव मामलात हैं जिसका उन्होंने डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस जो है वो कोर्ट को दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चीज को बारहा जो है वो इससे इख्तिलाफ करने की कोशिश की, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनके पास कोर्ट में कोई इतना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि वो इसको रिबटल करें और वो गवर्नमेंट के सामने या कोर्ट के सामने अपने आप को साफ साबित करें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये काफी अरसे से इस चीज की जो है वो इस तरह की कदगन जो है वो लग चुके हैं एंड नाउ इस इशू को जो है वो अवाम को समझाने की कोशिश की जानी चाहिए। नाउ द वार इज बिटवीन द सोशल मीडिया ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड the pro-state social media and of course the conventional media, उनके ऊपर अब जिम्मेदारी बनती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रोपेगेंडा है उसको किस तरह से जो है वो नेगेट करते हैं, किस तरह से जो है वो प्रोपेगेट करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा ये जो है उनकी स्ट्रेंथ है कि वो किसी भी गलत बात को दुरुस्त साबित करने में जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। वो इमरान खान साहब की गलत बात को भी अवाम के सामने दुरुस्त शक्ल में पेश करते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी झूठे बयानिए को भी अवामी दिमाग में, पॉलिटिकल दिलों में जो है वो उतारने में कामयाब रहते हैं। तो आई थिंक नाउ दिस विल बी अ सीरियस वॉर ऑन सोशल मीडिया एंड कन्वेंशनल मीडिया बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड द गवर्नमेंट। तो अब इनको करना चाहिएगा। बाकी ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये कोई नई बात नहीं है, ये बारहा लोगों को भी पता है और अवाम को भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या वतीरा रहा है, क्या बैकग्राउंड है, इमरान खान साहब को कौन सपोर्ट
کرتے ہیں, کون سی لابی کو عمران خان صاحب سپورٹ کرتے ہیں اور کون سی انٹرنیشنل لابی جو ہے وہ عمران خان صاحب سپورٹ کرتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے عوام یہ بائی نہیں کرتی, دیٹس ویری انفارچونیٹ, کیونکہ جس طرح پروپیگنڈا کر کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے وہ میرے خیال میں بہت سیریس ہے, اور اس چیز کو میرے خیال میں لوگوں کے دماغوں میں اتارنا بڑا مشکل ہوگا. لوگوں کے دماغوں سے اتارنا بہت مشکل ہوگا. سر پوائنٹ آ گیا ہے. جبار صاحب, ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے سر, خان صاحب کو مرکزی ملزم قرار دے دیا گیا ہے, کیا کہیں گے اس پر, اور سر آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے؟ سویرا دیکھیں, یہ پہلی بات یہ کہ جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے یہ بہت سٹرونگ کیس ہے, بہت اس میں ایویڈنس ہے. میں کچھ چیزوں کا پراوی ہوں, کچھ چیزوں کو میں نے ابھی پچھلے ہفتے اسلام آباد میں تھا, تو میں نے وہاں سے جو ایک سینئر لائر ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کیس لڑ رہے تھے فنڈنگ کا, میری ان سے بڑی تفصیلی بات ہوئی, ملاقات ہوئی, تو انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ کیس خراب تب ہوا جب پی ٹی آئی نے اپنے جو 4 اکاؤنٹ تھے وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے عدالت میں, باقی تمام فنڈنگ جتنے تھے وہ کیس اب ڈکلیئر کر دیے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود اپنا اس وقت وزیر اعظم سے عمران خان صاحب کہتے ہیں, میں ان سے ملا, میں نے جا کے کہا کہ آپ یہ جو 4 اکاؤنٹ ہیں ان کو بھی ڈکلیئر کر دیں. عدالت نے آپ کو موقع دیا, عدالت کی رپورٹ, عدالت نے کہا تھا کہ بتائیں اور کون سے اکاؤنٹ ہیں, تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں ان کو چھپا لیں, خود اگر آتا ہے تو دیکھ لیں گے. اگلی پیشی پہ جب اپنا عدالت گئے تو کورٹ نے اسٹیٹ بینک کی ساری رپورٹ منگوا کے سامنے رکھ دی, انہوں نے کہ یہ 4 اکاؤنٹ ہیں, اور یہ وہ اکاؤنٹ تھے جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ عارف نقوی ایک کردار ہے جو کہ ارسٹڈ ہے وہاں پہ, اپنا یہ الیکٹرک والے, انہوں نے وہاں پہ ایک بھوٹن کرکٹ کلب کے نام سے ایک چیریٹی فنڈ آرگنائز کیا تھا, اس میں سے کوئی $2-3 ملین جو تھے وہ انہوں نے جو تھے اپنا وہ وائر کر دیے اور وہ اکاؤنٹ چھپا لیے. اس میں اور بھی بہت ساری فنڈنگ ہوئی تھی, اور اس میں جو فنڈنگ کرنے والے تھے وہ کچھ یوتھ لابی کے تھے, کچھ انڈین تھے. وہ ساری رپورٹ, سارے جو اپنا جو چیریٹی کا جو روپیہ ہے وہ اب سامنے آیا ہوا کورٹ کے. تو یہ وہ پورا کیس ہے جس میں انہوں نے خود سے جو ہے نا وہ فنڈنگ کے 4 اکاؤنٹ چھپائے تھے, اور یہ بہت واٹر ٹائٹ کیس ہے. اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب مرکزی ملزم نہیں بلکہ مرکزی مجرم ہے, کیونکہ انہوں نے یہ ایک چیز سامنے آئی تھی, اس طرح کی کئی ایسی چیریٹیز جو باہر سے آرگنائز کرتے تھے, اور یہ وہ چیریٹی کا جو میچ تھا. اس کے بعد آپ نے کہا کتنے کرکٹ کلب مختلف قسم کے تھے, ان کے نام بھی بڑے عجیب رکھے ہوئے تھے, آپ کو یاد ہے سارا, وہ بڑا آپ نگڑا تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو آپ کو لگ جائے گا پتا. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ چھپایا گیا, اور ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوتی رہی ہے. اس کیس کی بہت زیادہ بڑی مرتبہ اس کے اوپر اسٹے رہا, الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر فیصلہ دیا, پھر اسلام آباد یہ کیس 5-6 سال جو ہے وہ پنگ پونگ بنا رہا الیکشن کمیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے درمیان. وہاں سے فیصلہ آتا تھا, ادھر سے اسٹے ہو جاتا تھا, ادھر سے ایک اور چیز آ جاتی تھی. اس لیے اس کیس کی جو ایویڈنس ہے وہ سارا کسی حصے کے اوپر نہیں ہے. وہ کوئی کہہ لیں کہ کوئی ایسا کوئی گواہ نہیں ہے کہ جو مکر جائے یا گواہ کو جو ہے نا وہ گمراہ کر لیا جائے. یہ کیس سارے کا سارا جو ہے وہ کاغذوں کے اوپر ہے. یہ سارے پیسے جو ہوئے ہیں یہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹس کے تھرو آئے ہیں, وائر کے تھرو آئے ہیں, پاکستان میں ریمٹ ہوئے ہیں, اور پیچھے دینے والے جو ہیں وہ کسی نے $10 کسی نے $100, وہ سارے جو ہے ایک نام جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. اس لیے اس کیس سے عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا بچنا جو ہے وہ انتہائی ناممکن ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ کیس کی اب اگلے معاملات آگے بڑھتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے پی ٹی آئی کی پابندی تک جا سکتا ہے, جو جانا بھی چاہیے. اور اس وقت بھی الیکشن کمیشن نے جب فیصلہ دے دیا تھا تو اس وقت بھی حکومت نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی, کہا تھا کہ حکومت جو ہے ان کے اوپر پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے, لیکن وہ وجود ظاہر ہے جہاں پہ پالیٹکس ہے, سیاست کی ہے, تو حکومت اتنا انتہائی قدم اٹھانا نہیں چاہتی تھی, لیکن یہ معاملات جاتے مجھے ادھر ہی دکھائی دے. ٹھیک ہے, حکومت اتنا انتہائی قدم اٹھانا نہیں چاہتی تھی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. فیصل حکیم صاحب سر اس پر بھی کامنٹ کریے گا. جو جبار صاحب نے کہا ہے کہ یہ معاملہ پی ٹی آئی کی پابندی پر جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ سر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ مستقل خان صاحب کے حوالے سے آپ کوریج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو سر یہ بھی بتائیے گا کل کیا ہونے جا رہا ہے. فیصل حکیم صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو جو جبار چودھری صاحب نے کہا, الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 204 کی سیکشن 3 ہے سب کلاس, اس کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت کو بالواسطہ یا بلا واسطہ حاصل ہونے والے فنڈز جو کسی بھی غیر ملکی حکومت, ملٹی نیشنل یا پرائیویٹ کمپنی یا غیر ملکی فرد سے حاصل کیے ہوں وہ ممنوعہ فنڈز کے زمرے میں آتے ہیں, اور ان کو لینے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے. یہی اصل کیس ہے, اور اسی کیس کی بنیاد پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھی ساری چیزیں ہوئیں. اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں 34 غیر ملکی کمپنیز ہیں, افراد ہیں یا ممالک ہیں جہاں سے یہ فنڈنگ آئی.
اکاؤنٹ چھپائے گئے, 8 اکاؤنٹس جو ہیں وہ شو کیے گئے, 13 اکاؤنٹس جو ہیں وہ چھپائے گئے. جو چیزیں ہیں اس میں امریکہ, کینیڈا سمیت مختلف ممالک ہیں جس میں بھارت کا نام بھی لیا جاتا ہے, جس میں کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز ایسی ہیں ان کا نام بھی لیا جاتا ہے. کوئی 68 صفحات پر مشتمل یہ تفصیل ہے, اور اس کا جو 2008 سے لے کر 2013 تک سرٹیفکیٹ جمع کروائے گئے پی ٹی آئی کے, اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی سرین غلط جمع کروائے گئے, کیونکہ ان میں اصل تفصیل نہیں تھی. کوئی اکاؤنٹ جو ہے وہ چھپایا نہیں جا سکتا تھا جس سے فنڈنگ آ رہی تھی. تو بہت مضبوط کیس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مرکزی ملزم قرار دینا وہ بھی اسی لیے بنتا ہے کہ بانی بھی ہیں, سارے کا سارا جو پی ٹی آئی تھے اس کو چلا بھی رہے تھے, اس کے سارے جو معاملات تھے وہ براہ راست بانی پی ٹی آئی خود دیکھ رہے تھے. تو مضبوط کیس ہے. اس میں بالکل جو سزا ہے وہ صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پوری پارٹی تک بھی جا سکتی ہے, اور یہ بات پارٹی پر پابندی کے تک جا سکتی ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کا ایکٹ جو ہے وہ اس کی سرین خلاف ورزی کی گئی ہے, اور مکمل اس کو نظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں وہ بھی چھپائی گئی ہیں جو بالکل سامنے آنی چاہیے. یہاں تک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک عام جو سیاستدان ہے اگر وہ بھی گوشوارے جمع نہیں کرواتا, وہ بھی سارے حقائق پیش نہیں کرتا, تو اس کی جو اگر منتخب ہے تو اس کی رکنیت معطل کر دی جاتی ہے جب تک وہ گوشوارے. یہاں تو پورے کے پوری دال ہی کالی نظر آتی ہے, دال میں کالا نہیں ہے, پوری کی پوری دال ہی کالی نظر آتی ہے کہ کوئی چیز بھی سیدھی نظر نہیں ہے. آپ کی بیرونی فنڈنگ ہے اور اس بیرونی فنڈنگ پہ ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. تو اس سیاسی پارٹی کے حوالے سے بھی سوالات ہیں کہ اس کا ایجنڈا کیا ہوگا, اس کا پاکستان کے ساتھ وفاداری کتنی ہوگی, اور اس کا مستقبل کیا ہوگا. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا ہے. امتیاز صاحب, فیصل حکیم صاحب کہہ رہے ہیں مضبوط کیس ہے, اور وہی بات جو جبار صاحب نے بھی کی ہے کہ یہ پارٹی کی پابندی پر بھی جا سکتی ہے یہ جو معاملہ ہے اس کیس کے حوالے سے. سر اس پر کامنٹ کریے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں, اور ساتھ ہی جو یہ مرکزی ملزم نامزد کیا گیا خان صاحب کو, اس حوالے سے آپ کا کیا کامنٹ ہے اور کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہردم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ اتنا مضبوط کیس ہے کہ جو ہمارے تمام اداروں کی ناکامی کا ثبوت ہے. ٹھیک, الیکشن کمیشن ہو, ایف آئی اے ہو, نیب ہو, اینٹی کرپشن ہو اور اسٹیبلشمنٹ ہو, یہ اس کی ناکامی کا بہت بڑا کیس ہے, بہت بڑا کیس ہے ناکامی کا. کس طرح اس اور دوسرا جو عمران رجیم ہے, فیض مافیا ہے, اس کے خلاف ابھی تک کسی ادارے کا کیس نہیں آیا, کسی ادارے کا. اس کا مطلب ہے اقرار الحسن کا جو 2 دن پہلے معاملہ ہوا ہے اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ تمام اداروں میں فیض مافیا بیٹھی ہے, عمران مافیا بیٹھی ہے, اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہے یا سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے تمام ادارے. ابھی تک کوئی اینٹی کرپشن, نیب, ایف آئی اے کوئی کیس نہیں آیا. توشہ خانہ کیس, میرے آپ کے دوست مرحوم اللہ تعالیٰ رانا صاحب کو غری کے رحمت کرے, انتقال کر گئے, اسلام آباد کے صحافی تھے, میرے تمام ساتھی جانتے ہیں, انہوں نے بنایا تھا توشہ خانہ کیس. اور بنا کب تھا؟ عمران خان کے دور حکومت میں, اور ان کو روکا, ان کو کتنی پریشانیوں سے گزرنا پڑا, ان کا انتقال بھی جیسے ہوا, ان کو ملازمت سے نکلنا پڑا اس توشہ خانہ کیس جس میں آج سزا یافتہ ہیں, مجرم ہیں عمران خان. اور یہ کیس بھی, دوسرا کیس اکبر ایس بابر, پتہ نہیں 1 دہائی گزر چکی ہے, پورا سارے ایویڈنس انہوں نے کلیکٹ کیے, کسی نے ککھ نہیں مارا, ہمارے کسی ادارے نے نہ کوئی سپورٹ. ایک ڈاکومنٹ لا کے اکبر ایس بابر نے دیا, فیصلہ ہوئے اس کو کئی سال گزر گئے, الیکشن کمیشن کا فیصلہ ابھی تک عدالت میں نہیں آیا تھا. اور اس وقت جو یہ پابندی کی بات کر رہے ہیں, اتنی سپورٹر مافیا آج بھی بیٹھی ہے, اس وقت بھی بیٹھی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف پہ انتخابات میں حصہ لینے پہ نام کے ساتھ پابندی کس طرح لگائی گئی کہ جو ان کو فیور ملے کہ جناب انہوں نے الیکشن نہیں کرائے اس لیے ہم ان کو پارٹی ٹکٹ جاری کرنے کا اختیار نہیں دیں گے, سمبل نہیں دیں گے. کیا یہ کیس اس وقت موجود نہیں تھا الیکشن کمیشن کے پاس؟ سوال ہمیں بار بار کرنا چاہیے, میرے تمام ساتھیوں کو کرنا چاہیے. نہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے اپنی شکست تسلیم کر لے کہ اس کے ساتھ ابھی بھی سپورٹیو ہرکارے بیٹھے جو وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. نہیں کیا, کوئی سپورٹ نہیں کیا اس وقت الیکشن. نہیں دیکھو سویرا, یہ بات ادھوری رہ جائے گی کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو بات میں کر رہا ہوں.
بہت سینسٹیو سوالات اٹھا رہا ہوں میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اٹھا رہا ہوں, حکمرانوں کے لیے اٹھا رہا ہوں کہ یا تو شکست تسلیم کر لیں نہیں تو اپنے اداروں کو صاف کریں, ڈانگ پھیرے نیچے, جو بولتے ہیں نا ہمارے محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, ڈانگ پھیرے پھر آگے لے کے چلے. وہ کیسے پابندی لگائی کہ جناب آپ نے الیکشن نہیں کرائے, جبکہ الیکشن کمیشن کے پاس تمام کی تمام چیزیں موجود تھی, نہیں کیا. اب اس کے بعد ایک اور فیصلہ آتا ہے, کیا فیصلہ آتا ہے, کیا بنی گالا کا کیس نہیں موجود تھا؟ موجود. بنی گالا میں فیور دے دی ہمارے معزز عدالت نے, لیکن یہ نسلہ توڑوا دیا, گجر نالہ توڑوا دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک مضبوط کیس ہے ہمارے ادارے, معزز اداروں کی ناکامی اور نااہلی کا. ناکامی کی بات کر رہے ہیں سر, کیسز تو چلتے رہتے ہیں اور اہم نہیں چل رہا ابھی تک کوئی کیس نہیں چل رہا. اس پر بھی سر بات کر لیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کے نجکاری کے عمل کو غیر شفاف اور ساتھ ہی غیر قانونی قرار دیتے ہوئے وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے, اور یہ الزام بھی عائد کیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی نے تینوں بڑے ایئرپورٹ تک کو تمام ایئر لائنز کو دے دیے ہیں. یہ الزام لگایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. فرید کاکڑ صاحب, سر کیا سمجھتے ہیں, نجکاری کا عمل واقعی غیر شفاف رہا ہے یا پھر اسے ہم صرف سیاسی الزام سمجھیں؟ سویرا, ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ہم کرنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کوئی بات کر جاتا ہے. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں یہاں پہ ہمارے ایک فیڈرل منسٹر ہوا کرتے تھے ایویشن کا, جی, انہوں نے رات کو جو ہے وہ سو کر پتہ نہیں وہ کیا پی کر سوئے تھے, صبح اٹھے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی کہ یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں جو بہت سارے پائلٹس ہیں وہ بغیر لائسنس یافتہ ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ سب کچھ. جی سر. اس کے بعد ہوا کیا کہ آپ کو جو ہے وہ کافی عرصے تک جو ہے وہ پھر آپ کو برطانیہ میں اور دیگر بڑے ممالک میں جو ہے آپ کے اوپر یورپ میں پابندی لگی آپ کے. اب جب نجکاری ہوئی ہے تو اگین دیکھیں, میں اس کے اوپر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں اس پورے عمل کو غلط کہوں, مگر میرا یہ ایک اصولی پوائنٹ آف ویو ہے ایز اے جرنلسٹ, ایز اے سٹیزن آف دی اسٹیٹ, کہ اس ملک میں حکومت کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ادارے چلائیں. یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں بڑے بڑے, یہ سارے پرائیویٹ چلتے ہیں, ان کو پرائیویٹ اور ہیڈن جو ہینڈز ہیں وہ چلاتے ہیں. آپ کی صورتحال آپ دیکھ لیں, چاہے PIA ہو, چاہے آپ کے پاس آپ کا اسٹیل مل ہو, چاہے آپ کے جتنے بھی گورنمنٹ رن انسٹیٹیوشنز ہوں, ان کا بیڑا کر کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی انٹروینشن ہوتی ہے, جب آپ چیزوں کو ڈائریکٹلی چلاتے ہیں تو پھر آپ کو ایسے ہی ہوتا ہے. تو میں اس چیز پہ کوئی مطلب میری کوئی ایسی رائے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اس کے اوپر نہ کوئی میرے پاس ثبوت ہے کہ میں اس نجکاری کو مکمل طور پہ جو ہے وہ بات کروں. اگر واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کو لگتا ہے تو عدلیہ ہے, لے جائیں عدالت میں, ثبوتوں کے ساتھ جائیں عدالت میں بات کریں, لیکن خواہ مخواہ ایک پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور ایک پولیٹیکل موٹیویشن حاصل کرنے کے لیے, ایک پولیٹیکل بیانیہ حاصل کرنے کے لیے جب آپ ایک اتنے بڑے عمل کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو اس نقصان ہوتا ہے, ملک کا نقصان ہوتا ہے, اس ادارے کا نقصان ہوتا ہے. اس سے زیادہ میں اس پورے مرحلے پہ کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا. فیصل حکیم صاحب, سر جو بات ابھی کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کو اتنا ایشو ہے تو پھر عدالت میں لے جائیں. تو سر کیا سمجھتے ہیں اس معاملے پر پارلیمانی یا عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ حقیقت سامنے آ سکے؟ سر دیکھیں, PIA کی نجکاری جو ہے وہ کوئی پہلی نہیں ہو رہی کہ آئی اور فوراً ہو گئی. PIA کی نجکاری کا ہم گزشتہ 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا سنتے آ رہے ہیں, اور پاکستان اسٹیل ملز کا یہ 2 ایسے ادارے ہیں جن کی کئی دفعہ نجکاری کی کوشش کی بھی گئی اور وہ یا تو مکمل نہیں ہو سکی یا اس طرح سے ہو نہیں سکی. اب جہاں تک PIA کا بات ہے تو PIA کے حوالے سے دیکھیں تو اس کا جو مسلسل خسارہ تھا وہ بڑھ رہا تھا, اور اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ بڑے عرصے سے کوشش میں لگی ہوئی تھی. اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ نجکاری کی فہرست پہ موجود تھی PIA. اب یہ کہہ دینا کہ جو نجکاری ہے وہ شفاف نہیں ہوئی, تو اگر نجکاری شفاف نہیں ہوئی تو اس کے لیے تو پلیٹ فارمز موجود ہیں, آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, آپ عدالت کا رخ کر سکتے ہیں. آپ نے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا کون سی لیڈرشپ رہی ہے, کیا ٹاپ لیئر کہہ رہی ہے کہ غیر شفاف ہوئی ہے, اس میں بلاول بھٹو زرداری ہے, یا پارلیمنٹ کا کوئی رکن کہہ رہا ہے, یا وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو PIA کے اندر رہ کر PIA کی سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک, یعنی اس کی کوئی ایسی
تنظیم ہے جو اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ ساری جو ہے وہ غیر شفاف عمل ہے. اگر وہ کہہ رہی ہے تو ظاہر ہے اس کے بھی کسی نہ کسی صورت میں مفادات ہوں گے, ان مفادات کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر اتنی ہی شفاف تھی اور اگر اتنی ہی جو ہے وہ فائدہ مند تھی پی آئی اے, تو اس کے جب نجکاری کی جا رہی تھی تو اس سے پہلے یہ سارے جو اب کہہ رہے ہیں کہ غیر شفاف ہوئی ہے, یہ کہاں پہ تھے؟ ان کو اس وقت شور مچانا چاہیے تھا, ان کو اس وقت بولنا چاہیے تھا کہ منافع بخش ادارہ جا رہا ہے. اور اگر اس وقت نہیں بولے تو جو نجکاری کا عمل تھا اس میں اتنے امیدوار آنے چاہیے تھے جو ان کو خریدنے کے پی آئی اے کو خریدنے کے لیے غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کرتے. جن حالات میں پی آئی اے کی نجکاری ہوئی وہ بھی سب کے سامنے ہے, جو صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس میں کہیں شفافیت نہیں ہے تو یقینی طور پر اس کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے, انہیں وہاں پر جانا چاہیے بجائے اس کے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جائے. ٹھیک ہے جبار صاحب, سر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ فیصل حکیم صاحب سر جو بات کر رہے ہیں کہ نجکاری اگر واقعی صحیح نہیں ہوئی تو تب یہ سب کہاں تھے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نجکاری کا عمل شفاف نہیں ہوا, اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ تب کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ تب کوئی بات کیوں نہیں کی گئی؟ جب یہ معاملات سارے ہو گئے اس کے بعد ہی سب اٹھ کر کیوں آئے؟ تو سر کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بھی یہی سمجھ رہے ہیں یہ سارا سیاسی الزام ہے سر؟ میرا پی آئی اے کی نجکاری انتہائی شفاف ترین جو ہے وہ بولیوں میں ہمارے یہاں ہوئی ہے, یہ کیمروں کے سامنے ہوئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی ہڈن نہیں تھا تو بند کمروں میں نہیں ہوئی. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بیس پرائز رکھی گئی تھی, جو فائنینشیل کنسلٹنٹ ہائر کیے گئے جنہوں نے پوری اس کی کہنے کی بیس بنائی, انہوں نے ایک رکھی تھی کہ اتنے میں پی آئی اے کو بک جانا چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح وہ بولی ہوئی تینوں پارٹیوں کے درمیان کنسورشیم بنے, اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر دیکھا کہ جو بیس پرائز تھی اس سے اوپر چلی گئی بولی. اور ہم نے پوری قوم نے پہلی مرتبہ تاریخ میں پاکستان کے جو ہے, ہم نے پہلے جو پی ایس ایل کی بولی لگتے دیکھی تھی کہ لوگوں کی لگتی وہ لائیو ہوتی تھی. اب حکومت پاکستان نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے صرف اسی شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے, تاکہ کل کو کوئی الزام نہ لگا سکے, کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے جی کہ یہ پیچھے بند کمرے میں کوئی خفیہ کو ڈیل ہو گئی ہے, نہیں, کیمروں کے سامنے پوری قوم کے سامنے پورا دن جو ہے وہ اپنا اس کی نجکاری کا عمل ہوتا رہا, بولی لگتی رہی. اور اس کے بعد دیکھیں نا نقصان ہوا یا فائدہ ہوا, یہ دیکھیں حکومت پاکستان کو یا ریاست پاکستان کو. جو پی آئی اے ہر روز ہمارے اوپر اربوں روپے کا قرضہ چڑھا رہی تھی, جو اربوں روپے جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکج ہر 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے حکومت کو دینے پڑتے تھے, اب وہ رک گئے تو وہ سمجھے کہ حکومت پاکستان کو, ریاست پاکستان کو تو منافع ہو رہا ہے. یہ اسی طرح پہلے بھی روڑے اٹکائے گئے. جو اپنا اسٹیل مل ہے اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ بھی اس کی جو ہے وہ بولی پہلے عدالت نے روک دی. وہ نجکاری کا عمل ہونے والا تھا. اب دیکھیں کدھر اسٹیل مل کدھر ہے. اس وقت بھی جب پارٹی عدالت میں چلی گئی, اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سرار چودھری والا معاملہ چلا اور یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی نظر ہو گئی, وہ اپنا نہیں ہو سکی, وہ آج تک پینڈنگ چلی آ رہی ہے. صرف لوگ جو ہے نا وہ بیٹھے گھروں میں تنخواہیں لے رہے ہیں, ابھی تنخواہیں جو ہے نا ان کی جاری ہیں, کام کو دھندا کوئی ہے نہیں, اور حکومت سے جو ہے وہ بجٹ میں جو ہے وہ خسارہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ لاس میکنگ جو ادارے ہیں حکومت کو ان سے نکلنا ہے, یہ پاکستان کی پالیسی ہے, ہونی چاہیے. دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے, سرکاریں کام نہیں کرتی, کاروبار نہیں کرتی. اب اگر جو ہے وہ کسی کے ٹکٹ کو ہے کسی کو اپنی جیب سے ٹکٹ ادا کرنا پڑ رہا ہے, اس کو پرابلم ہو سکتی ہے. کسی کو جو ہے نا کوئی اور اپنی بندے اپنے ایڈجسٹ نہیں کروا سکتا, اس کو پرابلم ہو رہی ہے. کوئی یونین کی سیاست نہیں کر پا رہا, اس کو پرابلم ہو سکتی ہے. تو اب رائٹ سائزنگ اگر پی آئی اے میں ہوگی, جو لوگ کام نہیں کرتے جو یونین بازی کرتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں اور گھونسلوں کی پالیسیاں اپناتے ہیں, جہاز جو ہے نا وہ 30 رہ گئے اور جو عملہ تھا وہ ہزاروں میں چلا گیا. دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا پر پلین جو عملہ تھا وہ تو پاکستان کا تھا. تو ہم کیا تباہی کے ذمہ دار ہیں؟ ہم صرف تباہیوں کو اپنے اوپر لاتے رہیں. یہ بہترین کام ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو غیر شفاف میرا خیال کس نے سوچا کہ اس کو غیر شفاف کہہ دیا جائے, حالانکہ پورے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں نے اس بولی کا عمل, شفاف ترین بولی کا عمل جو تھا وہ اپنے کیمروں کے بھی گھر بیٹھ کے لائیو ٹی وی. ٹھیک ہے سر, آپ کے شفاف ترین عمل ہوا ہے, پوری عوام نے بھی یہ عمل دیکھا ہے. امتیاز صاحب سر آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پر, سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں تمام ہمارے پارٹیسپینٹ نے یہ کہا بالکل, یہ جو بڑے اداروں جو ہیں وہ چلانا کاروبار کرنا حکومت کا کام نہیں ہوتا پوری دنیا میں, اور یہ ہوا ہے. دیکھیں بھٹو صاحب کے بہت سارے کمالات ہیں, بہت سارے پاکستان کے حوالے سے احسانات کہیں یا بڑے کارنامے ہیں بالکل ہیں اس میں, لیکن یہ جو اقدامات
اقدامات تھا نیشنلائزیشن کا، میں سمجھتا ہوں اس نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور آج تک یہ جتنے ہوئے ادارے تھے ان کی وجہ سے بہت پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچا. اور جبار صاحب نے بالکل ٹھیک کی، ہم یونین کا حصہ ہیں، ہم خود ایک یونین میں بہت ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن یہ ہمارے جتنے قومی ادارے ہیں اس کو ہماری یونینوں نے بہت نقصان پہنچایا. بہت زیادہ کام نہیں کرنا، یہ سب فری آف کاسٹ گھومنا، ایک فیملی جا رہی ہے پتہ نہیں سال کے کتنے ٹکٹ، اس نے وہ کیا. اور جہاں تک یہ پرائیویٹائزیشن کی بات ہے، یہ شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے جو پہلا ٹرن تھا ان کا 1988 کا، اس میں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے بیرسٹر کمال اصفر صاحب ہوتے تھے سب سے پہلا، یہ صوبائی خود مختاری والا جو پروونشنل آٹونومی والا، اور یہ پرائیویٹائزیشن والا. بہتر پوزیشن پہ آ کے ابھی بھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ جیتا ہوا ہے، ہم اسے کہتے ہیں بہترین مزاحمت انہوں نے کی ہے. ٹھیک، لیکن یہ جو بندش ہے یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. ہمارا جو امپورٹ بل ہے اتنا ہو جائے گا کہ ہم جو ہے وہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت نیچے آ جائے گی. ہم نے بڑی مشکل سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو سرپلس میں بدلا ہے پچھلے 2-3 مہینوں میں. ہم نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ ترفینات زر کو لا کے ہم نے اپنا جو ڈالر کا جو ہے نا جو خسارہ ہے وہ پورا کیا ہے. ہم نے 2-3 سال سے ڈالر کو ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ باندھ کے رکھا ہوا ہے. یہ اپنے حرمت اگر اسی طرح بند رہتی ہے، اور جس طرح کی پیٹرول کی پرائز آئل کی پرائسز جو ہیں وہ صبح اور ہوتی ہیں شام کو اور ہوتی ہیں، اگر جو ہے ہم اس وشے سرکل میں پھنس گئے تو ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت پیچھے چلی جائے گی. اس لیے بہت پریشانی کی بات ہے، اور حکومت کے پاس اتنا کوشن نہیں ہے کہ وہ عوام کو جو ہے روک سکے. اس لیے آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی آج جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا کابینہ کے اجلاس میں کہ یہ تشویشناک بات ہے، اور ہم جو ہے وہ حکومت کے پاس عوام کو اب مزید جو ہے اس سے بچانے سے پاس آن کرنے کے کوئی چارہ رہے گا نہیں. اس لیے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے ایرانی بھائیوں سے بھی، اور وہ تمام لوگ جو ایران کو جو ہے وہ بار بار ابھی بھی پہاڑ پہ چڑھا رہے ہیں، خدا کا واسطہ یہ جنگ بندی کو یقینی بنائے. جنگ بندی کو یقینی بنائے. ٹھیک ہے سر، بلاتی ہے جنگ بڑی، اور بھوک جو ہے بڑی سے بڑی تہذیب کو بڑی ویٹ کر دیتی ہے. بابا بلے شاہ نے تو 5واں رکن کہا ہے روٹی کو. خدا کا واسطہ جو بھی بندہ ایران کو گلوریفائی کرتا ہے، جنگ کو گلوریفائی کرتا ہے، میری ریکویسٹ ہے اس چینل کے اوپر سے آپ کے واسطے سے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، اور اس ہم جو ہے ہم سانس لے سکیں. جنگ کو ختم کرنے کے لیے مزید کوششیں کرنی چاہیے تمام ممالک کی جانب سے. امتیاز صاحب، جو بات ابھی کی گئی ہے جبار صاحب کی جانب سے آمنہ ہرمز کے حوالے سے کہ آمنہ ہرمز کی بندش اگر اسی طرح برقرار رہتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہت تشویشناک بات ہے اور مشکلات پھر فیس کرنی پڑیں گی. سر اس پر کامنٹ کریے. اگر ساتھ ہی امریکی وزیر جنگ کی جانب سے جو بریفنگ دی جا رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے ایسی فوج تیار کر رکھی ہے کہ ہمیں اس پر بڑا فخر ہے، تو سر ہم کیا سمجھیں یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں اب امریکہ کی جانب سے، امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے، امریکی وزیر جنگ کی جانب سے، تو کیا امریکہ کے لیے طویل جنگ جاری رکھنا اب آپ کو لگ رہا ہے اب ممکن ہے سر؟ یوکرائن کی جنگ کب سے چل رہی ہے؟ ایک برس گزر گئے، اس کے کئی ایک رشیا کی اور یوکرائن چل رہا ہے، معاملات ہو رہے ہیں. اور یوکرائن جو آج ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا، جب یوکرائن والی جنگ آغاز ہوئی تھی تو یورپ میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ جناب گیس کے پرائسز کہاں جائیں گے. دیکھیں جب مشکلیں پڑتی ہیں نا تو وہ آسانی کی طرف جاتی ہیں، مائنس مائنس آلویز پلس، یہ بالکل تھیوری ایسی تھی. دیکھیں ہرمز کی ہم بات کریں وہاں 20% ہے. مثال کے طور پہ ہم سعودی عرب میں موجود ہیں، ہم اپنے ملک کی بات کر لیں بس، صرف ہم اپنے، باقی ہم نہیں بات کرتے کسی اس میں. ہرمز سے گزرنے میں ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے. اور جو کارڈن آف کیا ہوا ہے امریکہ نے وہ کامن نہیں ہے، وہ یہ کہ جو ایران کی پورٹ کی طرف شپ جائے گا اس کو انہوں نے روکنا ہے، ادروائز کوئی نہیں. ہرمز کنڈیشنل کھلا ہوا ہے. کیا ہمارے شپ نہیں آ رہے وہاں سے؟ کیا ہمارے شپ آئے نہیں ہیں؟ مارکیٹ، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر قیمت بڑھی ہے تو امریکہ کو فائدہ ہو رہا ہے اسے. رشیا بھی ایکسپورٹ کا ابھی جو فیصل صاحب بول رہے ہیں ہم اس کو دوبارہ اس کو دیکھ لیں گے، لیکن کیا اس کا جو یہ آئل کے حوالے سے اس کا جو بلنگ ہے وہ بڑی نہیں ہے کیا رشیا کی؟ جو ہم 3 روز پہلے بھی اس کے اوپر ایک گفتگو کر رہے تھے. یہ اب امریکہ کیا وینیزویلا کا آئل نہیں بیچ رہا ہے؟ جو ٹرمپ نے تھریٹ کیا تھا یورپ کو، انہوں نے کہا جی یا تو ہرمز کھلوائیں نہیں تو آپ جائیں ادھر جیٹ فیول مجھ سے لیں. تو اس کا مطلب مارکیٹنگ کر رہا ہے نا وہ. تو کیا اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں
تو سعودی عرب میں ہم موجود ہیں, ہمارا دفاعی معاہدہ موجود ہے. اگر یہ 55 ڈالر سے اب 116 پر آ گئے تو کیا ہم نیگوشیٹ نہیں کر سکتے سعودی عرب سے؟ کیا ہم قطر سے نہیں کر سکتے کہ جناب آپ ہمیں 55 اور 60 بیرل کے اوپر دیں؟ اگر ہم آبنائے حرمس کے بجائے راؤنڈ لے کر بھی آتے تب بھی ہم کو زیادہ نہیں پڑے گا. بات بھی تو کرنی پڑے گی نا ہمیں. اگر ہم انٹرنیشنل رولز ہم پہ لاگو ہوتے ہیں, جو ہوتے ہیں پوری دنیا پر ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں فرینڈ شپ کی بات نہیں کرنی چاہیے. پھر ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے یہ بھی کر دیا اور ہم ادھر بھی چاہیے. دیکھیں کل بھی ہم بات کر رہے تھے, یو اے ای تو امریکہ کے کہنے پہ نکلا نا, یورپ سے, اور اس سے سوری اوپیک سے, اور اس نے وہاں سے ڈالر بھی اس سے کیے. تو ہمیں اب اپنی پاکستان کو جو اللہ نے کام دیا اور جو مقام دے دیا, اور جس میں ہمارے شہباز شریف وزیر اعظم, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر شاہ کی جو پرسنالٹی سامنے آئی ہے ورلڈ وائڈ, تو میں سمجھتا ہوں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اب کم از کم ہمیں اور دوسرے معاملات کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. فیول کی ہمیں فراہمی کا بھی کوئی پرابلم نہیں آ رہا ہے کہ فیول, لیکن مہنگی آ رہی ہے. تو مہنگی کے لیے ہم بات کر سکتے ہیں. جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا اس وقت بھی سعودی عرب نے ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی بلیسنگ کی تھی. تو ہم اپنے ان کنٹری, کیونکہ دیکھیں آبنائے حرمت جو جبار صاحب بول رہے ہیں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. آبنائے حرمت کا نقصان صرف مشرق وسطیٰ کا ہو رہا ہے, چاہے اس میں آپ ایران لے لیں, قطر لے لیں, بحرین. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب اس میں ڈپلومیسی کرنی چاہیے کہ کوئی فیول کے حوالے سے. ٹھیک ہے سر. فیصل حکیم صاحب, سر آپ بھی شارٹلی کامنٹ کر دیجیے گا. امریکی وزیر جنگ کی جانب سے جو بریفنگ دی گئی ہے سر, وہ اپنے موقع پر ابھی بھی ڈٹے ہوئے کہ بھائی ہم نے ایران میں جو اہداف ہمیں حاصل کرنے تھے ہم وہ اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں. سر اس پر آپ کی کیا رائے اور کیا کامنٹ کریں گے سر؟ دیکھیں اگر انہوں نے اہداف حاصل کر, اگر ان کے تمام اہداف پورے ہو گئے ہیں تو پھر مذاکرات کی یا پھر جنگ کی تو کوئی صورت باقی نہیں بچتی. پھر تو انہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے, پھر تو انہیں ایران کے خلاف پابندیاں بھی ختم کر دینی چاہیے. اگر اہداف حاصل نہیں ہوئے تو تب بھی تو ابنائے حرمت جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے, تبھی تو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کسی طرح بھی اپنی شرائط جو منوائی جائے, تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ نیوکلیر پروگرام پہ بات ہوگی پھر آگے چلیں گے. جہاں تک بات ہے ابنائے حرمت کی بندش کی, تو جب ابنائے حرمت کھلی ہوئی تھی تو 140 اوسطن روزانہ جہاز وہاں سے گزرتے تھے. اس وقت جو ریشو جا رہی ہے وہ 7 سے 20 کے درمیان ہے. اس میں یہ کہ جو ایرانی بندرگاہوں کی طرف جاتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے, لیکن جو ایرانی بندرگاہوں کی طرف نہیں جاتے, جن کو امریکہ اجازت دے جاتا ہے, ان کو کئی دفعہ آگے ایران بھی روک لیتا ہے. یہ بھی مسئلہ ہے. اس سے سپلائی چین ٹوٹی ہوئی ہے. 20 جہاز ایران کے اگر تجارتی جو ہیں وہ چابہار میں پھنسے ہوئے ہیں, تو اس سے کئی زیادہ جو ہیں وہ آبنائے ہرمز میں داخل ہونے سے روکے جاتے ہیں, یا آبنائے ہرمز میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں واپس بھجوا دیا جاتا ہے. یہ مسئلہ ضرور ہے. اس میں جہاں تک رعایتی نرخ کی بات ہے تو رعایتی نرخ اگر 116 ڈالر فی بیرل پہ ہے تو آپ کو 55 یا 60 پہ کوئی بھی نہیں دے گا. یہ ہو سکتا ہے مؤخر ادائیگیوں پہ آپ کو مل جائے, ہو سکتا ہے کہ اس میں 8, 10, 6, 60 ڈالر کی جو ہے وہ کمی ہو جائے, 20 ڈالر کی کمی ہو جائے, لیکن آدھی قیمتوں پہ آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا. ظاہر ہے ان کے بھی فریٹ چارجز بھی ہیں, اس میں پروڈکشن کاسٹ بھی بڑی ہے, اس میں جو ان کا انفراسٹرکچر ہے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے. اور سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ریاست جب کسی دوسری ریاست کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے تو اس میں اپنے مفاد کو مد نظر رکھا جاتا ہے, اپنے مفادات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. کاکر صاحب, فیصل صاحب نے جو بات کی ہے سر کہ اہداف حاصل کرنے میں اگر کامیاب ہو گیا ہے امریکہ تو پھر مذاکرات کے میز پر کیوں آیا ہے, اور اب تک آبنائے حرمز کی بندش کیوں جاری ہے سر؟ جی سویرا, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اہداف جو ہے, یہ ایسے ہی پولیٹیکل بیان تو ضرور ہے. اگر آپ کے اہداف مکمل ہو تو بلاکیٹ ختم کرے تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو, لیکن نہیں ہے, یہ صرف ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے. اور میں ایک بات کرنا چاہوں گا سویرا, جو امتیاز فاران صاحب بات کر رہے تھے نا کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ بند, تو پاکستان کو یہ کرنا چاہیے. یہاں پہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی. اگر یہ دیکھیں, اگر ابنائے ہرمز جو ہے وہ 3 کوارٹر کے لیے بند رہتا ہے, مطلب 9 مہینے کے لیے بند رہتا ہے, تو آپ کا گلوبلی آپ کا 0.5 سے 1% GDP جو ہے وہ گرے گی. اس کا امپیکٹ آئے گا. جہاں آپ کی پورے یورپ میں انفلیشن ہے, جہاں پہ اتنے مسائل ہیں, اور وہاں پہ اگر 1% یا 0.5 سے 1% کے بیچ میں گلوبل GDP گرتی ہے تو اس کا ٹک ٹاک امپیکٹ آئے گا. ایک چیز. اور دوسری بات, اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اس پورے سیناریو کو ورلڈ وار 2 کے ساتھ, ورلڈ وار 2 میں کیا ہو رہا تھا کہ لوگ جنگ لڑ رہے تھے تیل کے حصول کے لیے. آج جنگ ہو رہی ہے تیل کی سپلائی, ڈیمانڈ اور پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اس پورے صورتحال کو, تو آج کا اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ
بیٹل آف اٹلانٹک کی شکل اختیار کر رہا ہے. لہٰذا ہم پھر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں پوری دنیا سے کہ خبردار، ہوشیار ہوشیار، صرف امپیکٹ پاکستان پہ نہیں آئے گا. وہ رات اندوری کا ایک بہت مشہور شعر ہے، اس کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا. رات اندوری کہتے ہیں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، ایک گلوبل مسئلہ ہے. آگ لگے گی تو سب کے گھر کو آگ لگے گی، آگ لگے گی تو سب کے گھر آئیں گے. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. اور 4 معزز مہمان اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک تھے. آپ چاروں کے وقت کا شکریہ. وہی بات کی جا رہی ہے امریکی وزیر جنگ کی جانب سے، جو شروع دن سے امریکی صدر ٹرمپ بھی بارہا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ایران میں جو آداب ہم نے حاصل کرنے تھے وہ تمام آداب حاصل کر لیے. تو بھائی آداب حاصل کر لیے تو پھر مذاکرات کی میز پر آپ کیوں آئے ہو؟ پھر جو ہے اپنا ہرمز کی بندش کیوں جاری ہے آپ کی طرف سے؟ اور بار بار مذاکرات کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم اچھی سمت میں جائیں گے اور اچھے معاملات ہوں گے؟ کبھی کیا بات امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے، کبھی کیا بات کر جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. لیٹس سی، دیکھتے ہیں مذاکرات کس سمت میں جاتے ہیں ایران کی جانب سے بھی اور امریکہ کی جانب سے بھی، کیونکہ شرائط تو ایک دوسرے کو پیش کر دی گئی ہیں اور امریکہ جو ہے وہ اس پر غور بھی کر رہا ہے جو ایران کی جانب سے نئی شرائط پیش کی گئی ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے پروگرام سے سویرا بھٹی کو اجازت. اللہ حافظ.